नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अहसिबन्नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुनिया में जितने भी इंसान आए हैं, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के आखिरी इंसान तक ज़िंदगी गुजारने के दो ही तरीके हैं। किसी ने किस तरीके पे ज़िंदगी गुजारी और किसी ने किस तरीके पे ज़िंदगी गुजारी। बहरहाल दो तरीक़ों में से एक तरीके पर ज़िंदगी गुजार के दुनिया से रुखसत हुआ। एक तरीका है जिसे कहा जाता है नज़र की ज़िंदगी, अक़ल की ज़िंदगी, मुशाहिदे की ज़िंदगी, और एक को कहा जाता है ख़बर की ज़िंदगी। इंसान ने देखा रिश्वत लेने में पैसा ज़्यादा आ रहा है, रिश्वत लेना शुरू कर दी। मिलावट करके फ्रॉड करके चीज़ फ़रोख्त करने में पैसा ज़्यादा आ रहा है, उसने फ्रॉड से माल बेचना शुरू कर दिया। इंसान ने देखा कि मिलावट करके चीज़ बेचने में पैसा ज़्यादा है, आमदनी ज़्यादा है, उसने मिलावट करके चीज़ बेचनी शुरू कर दी। देखा कि सूद में मुनाफा ज़्यादा है, उसने सूद लेना शुरू कर दिया। तो इसको कहते हैं नज़र की ज़िंदगी। जो अकल में आए, जो नज़र आए, उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते चले जाना। कुछ लोग तो इस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। और एक है ख़बर की ज़िंदगी। नज़र को नहीं देखना बल्कि ख़बर को देखना है, अल्लाह जल्ल जलालहू के हुक्मों को देखना है कि अल्लाह जल्ल जलालहू का क्या हुक्म है। ये जो मैं काम करने लगा हूँ इसमें अल्लाह का क्या हुक्म है। उसने देखा अल्लाह जल्ल जलालहू ने सूद से मना किया है, वो रुक गया सूद लेने से। रिश्वत लेने से मना किया है, रिश्वत लेने से रुक गया। मिलावट करके चीज़ बेचने से मना किया है, गुनाह है, अल्लाह जल्ल जलालहू नाराज़ होते हैं, उसने मिलावट से बाज आ गया, रुक गया। इसको कहते हैं ख़बर की ज़िंदगी। बल्कि इसको समझने के आसान तरीका ये है, मिसाल से समझिएगा कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैदान में और इर्द गिर्द चारों तरफ जादूगर हैं, और जब उन्होंने अपने अपने डंडे और लाठियां मैदान में डाली तो सांप बन गए। अब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चारों तरफ सांप ही सांप, और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ में सिर्फ आसा है, डंडा है। अब इस मौके पे अकल से पूछा कि क्या करना चाहिए, तो अकल कहती है कि इस डंडे को मजबूती से हाथ में पकड़ लीजिएगा और जो सांप करीब आए उसके सर में मार के कुचल दे। लेकिन इस डंडे को हाथ से जाने नहीं देना। अगर डंडा हाथ से चला गया तो उम्मीद की आखिरी किरण भी खत्म हो जाएगी, फिर बचाव मुश्किल है। लेकिन अल्लाह जल्ल जलालहू से पूछा कि अब इस मौके पे क्या करना चाहिए, तो अल्लाह जल्ल जलालहू ने इरशाद फरमाया, ए मूसा अल्क़ि आसा, अपने आसा को डालिए। अब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपना आसा ज़मीन पे डाला तो अकल तो चीखना शुरू कर दिया। अकल ने
کہ بچاؤ کا ایک ذریعہ تھا عصا، وہ بھی ہاتھ سے پھینک دیا تو بچیں گے کیسے؟ لیکن اللہ جل جلالہ کا حکم یہ تھا کہ عقل کو نہیں دیکھنی بلکہ حکم کو دیکھنی ہے، کہ سامنے اگرچہ سانپ ہیں لیکن اللہ جل جلالہ کا امر اور حکم یہ ہے کہ عصا کو ڈالیے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو زمین پہ ڈالا، وہ اژدہا بن کر کے سارے سانپوں کو نگل لیا۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے عقل کو اور نظر کو نہیں لیا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو اور خبر کو لیا، اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ ذرا اور مثال سے بات کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنا لشکر لے کر مصر سے نکلے، جب دریا کے پاس پہنچے، دریائے نیل کے پاس، اور پیچھے سے فرعون اپنا لشکر لے کر کے موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں نکلا، تو قوم نے دیکھا کہ آگے دریائے نیل ہے اور پیچھے فرعون اور اس کا لشکر ہے۔ بیچارے پریشان ہو گئے، کہنے لگے انا لمدرکون، یہ تو موسیٰ، یہ تو ہم پکڑے گئے، مارے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب انشاءاللہ کوئی راستہ نکالے گا۔ اب عقل سے پوچھیں کہ اس موقع پہ کیا ہونا چاہیے کہ آگے دریا ہے اور پیچھے موسیٰ علیہ فرعون کا جو ہے وہ لشکر ہے، درمیان میں موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کھڑی ہے، تو عقل کہے گی کہ دیکھو اس عصا کو پانی پہ مارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ ہاتھ میں پکڑیے گا، اور جو فرعون کا آدمی آگے سامنے آئے اس کے سر میں مار کے اسے ختم کر لیجیے گا، اور اس عصا کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ اگر یہ عصا ہاتھ سے گر گیا تو پھر امید، جو بچنے کی امید ہے، اس کی آخری کرن ختم ہو جائے گی۔ لیکن اللہ جل جلالہ سے پوچھیں کہ اس موقع پہ کیا ہونا چاہیے، تو اللہ جل جلالہ کا حکم ہوا ان اضرب بعصاک البحر، اے موسیٰ اپنے عصا کو سمندر پہ مار۔ اب عقل تو چیختی ہے کہ پانی پہ مارنے سے کیا ہوگا، لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے، خبر یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے کہ آپ اپنے عصا کو پانی پہ ماریے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پانی پہ مارا، اللہ نے راستے بنائے، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے پار ہوئے، پیچھے سے فرعون کا لشکر آیا، اللہ نے اسے غرق کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دو راستے، ایک خبر کا اور ایک نظر کا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے نظر کے راستے کو چھوڑا، خبر کے راستے کو اپنایا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی۔ آگے چلیں، جب میدان تیہ میں پہنچے، قوم نے دیکھا کہ پانی نہیں ہے، پریشان حال، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ اے موسیٰ اللہ سے دعا کیجئے، اللہ کوئی پانی کا بندوبست کرے۔ اب اس موقع پہ عقل سے پوچھئے گا کہ اب کیا کرنا چاہیے، تو عقل کہتی ہے دیکھو اس چٹھیل میدان میں کوئی اور چیز نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے پانی کو حاصل کیا جا سکے، البتہ آپ کے پاس صرف عصا ہے، اس عصا سے آہستہ آہستہ زمین کو کوریدیے، شاید نیچے سے پانی نکل آئے، لیکن اس طریقے پہ کہ کہیں عصا ٹوٹ نہ جائے، اگر یہ ٹوٹ گیا تو امید کی آخری امید بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اللہ جل جلالہ سے پوچھیں کہ اس موقع پہ کیا ہو، تو اللہ جل جلالہ کا حکم یہ ہے کہ ان اضرب بعصاک الحجر، اے موسیٰ اپنے ڈنڈے کو پتھر پہ مار۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب پتھر پہ مارا تو عقل پریشان ہوئی، چیخنے لگی کہ یہ تو پتھر پہ تو عصا ٹوٹ جائے گا، اور جو امید ہے کہ شاید اسی کی وجہ سے کچھ ہمارا کام بن جائے، وہ امید بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے عقل کی بات نہیں مانی بلکہ خبر کی بات مانی، اللہ کا حکم مانا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ تو اس مثال سے کیا واضح ہوتا ہے
کہ دیکھو ایک طرف انسان کے نظری زندگی ہے، ایک طرف خبری زندگی ہے، ایک طرف عقل اور مشاہدہ، جو چیز نظر آ رہی ہے آنکھوں سے، جو چیز عقل مان رہی ہے اس کو مان کے اس کے پیچھے چلنا، اور ایک ہے کہ اللہ جل جلالہ کا حکم اس بارے میں کیا ہے۔ جن لوگوں نے آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک صرف عقل کو استعمال کیا ہے وہ دنیا میں بھی خراب ہوئے، آخرت میں بھی خراب ہوئے، اور جن لوگوں نے اللہ جل جلالہ کے حکموں کو مانا ہے، چاہے وہ عقل کے موافق ہو یا مخالف ہو، عقل تسلیم کرے یا نہ کرے، اللہ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی ہے۔ تو ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ انسان اللہ جل جلالہ کے حکموں کے ساتھ چمٹا رہے۔ آزمائش تو آتی ہے، تکلیفیں آتی ہیں۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ کیا یہ خیال کرتے ہیں لوگ کہ ہم کہہ دیں گے ہم مسلمان ہیں اور پھر ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان پہ آزمائش نہیں آئے گی؟ آزمائش تو آنی ہی آنی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے کسی بھی چیز کے ساتھ، تمہارے نفسوں میں، تمہارے مالوں میں، تمہاری جانوں میں، تمہارے پھلوں میں، پھر دیکھیں گے صبر کون کرتا ہے، اور جو صبر کرے گا صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ، ان اللہ مع الصابرین۔ اور جو لوگ تھوڑی سی آزمائش پہ پریشان ہو کر کے وہ پھر نظر کی زندگی پہ چلتے ہیں، دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے، آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ یہ جو ایام ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں تقسیم کیے ہوئے ہیں۔ ایک ہی گھر میں ایک دن شادی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، کچھ دنوں کے بعد اسی گھر کے اندر فوتگی ہوتی ہے، ماتم ہوتا ہے۔ کبھی انسان چھوٹا ہوتا ہے، کبھی جوان ہوتا ہے، کبھی بوڑھا ہوتا ہے، کبھی صحت مند ہوتا ہے، کبھی بیمار ہوتا ہے، کبھی غریب ہوتا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایام ہم نے لوگوں میں تبدیل کیے، بدلتے رہتے ہیں، کبھی کیسا دن کبھی کیسا دن۔ رَأَيْتُ الدَّهْرَ مُخْتَلِفًا يَدُورُ فَلَا حُزْنٌ يَدُومُ وَلَا سَرُورُ۔ ہم نے زمانے کو ایک حالت پہ نہیں دیکھا تبدیل ہوتے ہوئے، نہ خوشی ایک جگہ پہ قائم ہوتی ہے نہ غم ایک جگہ پہ قائم۔ جیسے ایک میدان سجتا ہے کرکٹ کا، کتنی رونق ہوتی ہے، دیکھنے والے تماشائی، اور چند لمحوں کے بعد جب میچ ختم ہو جاتا ہے اور وہ ایسے لگتا ہے جہاں پہ کوئی تھا ہی نہیں۔ اب یہ دنیا کا جو میدان سجا ہوا ہے، جو رنگینیاں ہیں، یہ آج ہیں، اور آنے والے وقت میں ایک ایسا وقت ہوگا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اس دنیا نے مٹنا ہے، انسانوں نے مرنا ہے، کل من علیہا فان، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور پھر ایک وہ زندگی جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، ان آنکھوں کے بند ہونے کے بعد وہ آنکھیں کھلیں گی اور وہ زندگی ہمیں نصیب ہوگی۔ جس نے اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کی اور خبر کی زندگی بسر کی، اور اللہ ہی کے حکم کو اصل حکم مانا، تو وہ ادھر دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اور جس نے اپنی منمانی زندگی یہاں بسر کی، ادھر بھی رسوائی ہے اور آخرت میں مرنے کے بعد بھی رسوائی ہے۔ تو اللہ جل جلالہ ہمیں کما حقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ اور اللہ جل جلالہ کے کما حقہ حکموں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے رمضان کا مہینہ قریب ہے، اس کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے تیاری فرمایا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اس رمضان کے مہینے کے لیے، وہ کمائی کا مہینہ ہے، کچھ لوگ وہاں مال کماتے ہیں،
پیسے کمانے کے چکروں میں ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے اس مہینے میں آخرت کمانے کے چکروں میں ہوتے ہیں، نیکیاں کمانے کے چکروں میں ہوتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمانے کے بعد ہمیں کما حق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔